बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब के लिए जो लाखों मिलियंस ऑफ पाउंड्स और डॉलर्स जमा करके उन्हें भिजवा रहे थे आरिफ नकवी साहब, वो अकेले नहीं थे बल्कि उनकी मदद कर रहे थे पाकिस्तान के एक जनरल। वो कौन थे? और जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे जो पीटीआई के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो नून लीग और पीडीएम के लोगों से मिल रहे हैं, तो असल में उनसे मिल कौन रहा था, उनसे मुलाकातें कौन कर रहा था? और फवाद चौधरी साहब ने वार्निंग दी है कि रेलवे में सफ़र करने वाले अपने सामान और अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त की खुद हिफाजत करें। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस बुनियाद पर कह रहे हैं, ये हमें जानना होगा। और जनाब इकॉनमी की हालत क्या है, इस पर तो हम थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। और बिल्लो के घर से अल्लाह के घर तक का खूबसूरत सफ़र की एक छोटी सी झलक भी हम आपको दिखाएंगे अपनी इस बातचीत के दौरान। सबसे अहम चीज़, इमरान खान का फॉरेन फंडिंग केस शोर मचा हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स ने जो कल रिपोर्ट शाया कर दी है, उसने तो मतलब वो कुछ अब पीछे कुछ बचा ही नहीं ना। इतनी तफसील से चीज़ें आ गई हैं कि कौन था, कैसे था, कौन लोग थे। मतलब इमरान खान साहब तो बोलते रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले यही कहते थे ना कुछ भी नहीं है, रूटीन की चीज़ें हैं। लेकिन जब ये आ गया है कि वो शेख नाहियान जो आए हैं वो भारतीय शहरियों के साथ, ताजरों के साथ आए हैं और फिर उन्होंने वो फंडिंग शुरू की, और ये बातें पुरानी 2011-12 से शुरू हुई हैं। और कैसे वो आना शुरू हुए, आरिफ नकवी साहब क्या कर रहे थे, इन सारी चीज़ों पे अबसार आलम साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि शेख नाहियान, अबसार आलम साहब का जो ट्वीट है वो ये है कि शेख नाहियान 5 भारतीय ताजरों के साथ आए जिन्होंने पीटीआई के लिए पैसे दिए। आरिफ नकवी ने पीटीआई को कुल रकम 22 मिलियन पाउंड से ज़्यादा अदा की है। इमरान खान ने जनरल शुजा पाशा की मौजूदगी में आरिफ नकवी और इमरान चौधरी के साथ भारतीय ताजरों से मुलाकात में शिरकत की। अच्छा जी, अब ये इमरान चौधरी भी एक बिज़नेसमैन है, दुबई में मुकीम थे, इनका भी नाम आ गया है। और ये जो सारी मुलाकातें हो रही हैं, इसमें जो नाम आ रहा है वो शुजा पाशा साहब का है। शुजा पाशा साहब हमारे इंटेलिजेंस चीफ़ रहे हैं साबिक, और हमारे मुल्क में इंटेलिजेंस चीफ़ जो है वो आर्मी चीफ़ के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत वही होता है। और बाज़ सूरतों में तो जब आर्मी चीफ़ के जाने का वक्त हो तो शायद उस वक्त तो आर्मी चीफ़ के बाद बल्कि आर्मी चीफ़ से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, जिसकी हमने कुछ मिसालें देखी हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के जाने के दिन थे, वो जो जजेस तहरीक चल रही थी और वो सारा कुछ हो रहा था, तो कियानी साहब ज़्यादा पावरफुल हो गए थे वो सारी चीज़ों के हवाले से। फिर बहुत सारी स्टोरीज़ आई हैं, अब तो सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। तो इमरान खान साहब को सपोर्ट करने वालों में अब ये नया नाम इस सेंस में तो नहीं है, क्योंकि पहले से ये बहुत मरतबा डिस्कस हुआ है कि उनका वो जो डिज़ाइन हुआ है, ये सारी चीज़ें पीटीआई और जिस तरह से प्लानिंग हुई है उसमें उनकी भी बहुत खिदमात शामिल थी। लेकिन ये तमाम इल्ज़ामात की हद तक था, इस तरह से खुल के रेफरेंसेस के साथ बात पहले नहीं हो रही थी। खैर, आज अबसार आलम साहब ने कर दिया और उसकी बुनियाद बनी है MNN की वो ख़बर जो आज सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है। उसमें ये सारी तफसीलात हैं कि किस तरह से ये मुलाकातें शुरू हुई। जनरल पाशा साहब पहले उनसे मिले, आरिफ नकवी साहब से मिले, फिर उसके बाद शेख नाहियान भी आए जो एक वहाँ के वज़ीर थे उस वक्त, और उनके साथ भारतीय ताजर, और फिर पैसों की बात हुई, फिर डिनर्स अरेंज हुए। वहाँ पे वो बड़ी मोटिवेशनल स्पीच करते रहे पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान को हमने एक खुद मुख्तार मुल्क बनाना है और पाकिस्तान में तब्दीली की ज़रूरत है। ये तब्दीली का नारा ये अकेले इमरान खान साहब का नहीं है। तो ये पाशा साहब ने तकरीरें की, लोगों को मोटिवेट किया, पैसे जमा करने शुरू किए। और अभी फाइनेंशियल टाइम्स में तो फिर कुछ कम पैसे आ रहे हैं। जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि ये 22 मिलियन पाउंड का सारी स्टोरी है जो कि उन्होंने आरिफ नकवी साहब ने ट्रांसफ़र किए हैं इमरान खान साहब को। और अमेरिका में ये सारे प्रूफ मौजूद हैं। इन्होंने तो कुछ 6 माह की एक बैंक स्टेटमेंट दी ना फाइनेंशियल टाइम्स ने, वहाँ पर तो तवील अरसे का ना वो 10-15 साल का सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि 2011 से ऑनवर्ड्स क्या क्या कुछ होता रहा। तो वो सारे रिकॉर्ड के साथ इसीलिए तो वो डरते हैं अमेरिका जाने से। क्यों डर रहे हैं? ये वो सारी कार्रवाई चल रही है कि उन्हें अमेरिका के हवाले किया जाए। और अब जो खान साहब बैठ के तकरीरें फरमाते हैं कि वो बेचारा, उसके साथ तो ट्रेजिडी होगी, वो जो है आरिफ नकवी, वो रोशन सितारा, वो जो चंद चढ़ाने जा रहा था ना रोशन सितारा, और वो हमारे लिए तो बड़ी फेवर कर रहा था, हमें बड़ी मदद कर रहा था, हमारे लिए फ़ंड्स इकट्ठे कर रहा था, तो आप ही के लिए तो हुजूर कर रहा था। लेकिन सूरत हाल ये है कि इन बातों से तो ये लग रहा है कि अगर जनरल पाशा साहब का भी नाम आना है तो फिर तो, अगर इस स्टोरी के मुताबिक ये बातें ठीक है, तो फिर तो वाकई
پریشر ہوگا پھر تو نہ یہاں پہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آئے گا اور نہ کوئی سزا ہوگی اگر یہ سب لوگ شامل ہیں تو، کیونکہ ہماری حکومتیں، ہماری عدلیہ کی جو تاریخ ہے بھری پڑی ہے، یہاں تو لوگوں کو پریشر پہ پھانسیاں دی ہوئی ہیں، بعد میں بیٹھ کے ججز اعتراف کرتے ہیں میڈیا کے سامنے اور سب لوگوں کے سامنے کہ ہاں وہ پریشر تھا اس لیے ہم نے پھانسی دے دی. اور پھر نسیم حسن شاہ صاحب نے تو کمال ہی کیا ہوا نا، وہ جو دوسرا ایک انٹرویو میں جب وہ بات فرماتے کہتے ہیں کہ انصاف کرنا تو مشکل ہوتا ہے نا، دیکھیں پھر نوکری کبھی سب ججز تو اتنے بہادر نہیں ہوتے نا کہ وہ اپنی نوکری قربان کر دیں اور انصاف ہی کرتے رہیں، یعنی ان کے خیال میں انصاف کرنا ضروری نہیں ہے، نوکری بچانا ضروری ہے. اس کی وہ خود بھی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ وہ ججز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو چلے کچھ باتیں مان رہے ہیں ورنہ کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے جو ساری باتیں مان لیا کریں گے. سبحان اللہ، مطلب وہ ہے نا عذر گناہ بدتر از گناہ جو کہا جاتا ہے. تو وہ نسیم حسن شاہ صاحب کیا اکیلے، سارے ہی ایسے رہے ہیں، وہ نظریہ ضرورت سے شروع ہو جائیں، 50s سے شروع ہو جائیں، یہ سارا کام اسی طرح سے چلتا رہا ہے ہمارے ججز کا. وہاں اکثر ججز جب ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے یا ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو جو فیئر ویل اسپیچ ہوتی ہے اس میں بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. اس میں بتاتے ہیں کہ انصاف کیسے ہونا چاہیے، لوگوں کو کیسے جلدی اور سستا انصاف ملنا چاہیے، اور یہ جو مقدمات کا ڈھیر لگا ہوا ہے یہ ختم ہونے چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی مقدمات کو سننے کے لیے، سیاسی میں سے بھی جن میں انٹرسٹ ہو کسی کا، اس کو سننے کے لیے تو راتوں رات جو ہے نا وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جہاں پہ اپنا انٹرسٹ ہو، اور ادروائز فیصلے ہی نہیں آتے. مطلب سپیریئر کورٹس میں، ہائی کورٹس ایون اور سپریم کورٹ بھی، بہت سارے کیسز ایسے ہو جاتے ہیں جن کا فیصلہ اناؤنس ہو جاتا ہے اور شارٹ جو ہے ڈیسیژن، اور اس کا ڈیٹیلڈ جو فیصلہ ہے وہ بڑے ٹائم لگ جاتا ہے. اس دوران میں جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ان کا کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. شاید وہ عدالتی نظام میں ایسا ہی ہوتا ہوگا، مجھے صحیح تو نہیں معلوم، لیکن مجھے لگتا ہے شاید ہماری عدلیہ ظاہر ہے ماشاءاللہ سارے لرنڈ ججز ہیں، انہیں ساری دنیا کا پتہ ہے. تو خیر ہمارے ججز کو تو نئی چیزوں کا بھی پتہ ہے جو آئین اور قانون میں نہیں ہوتی وہاں بھی آ جاتی ہیں. وہ بلیک لا ڈکشنری کا ہم نے ریفرنس سنا تھا، تو اب بھی نئی چیزیں آتی ہیں جس پہ کبھی کبھار کچھ پولیٹیکل لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ وہ ری رائٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کو. تو بھائی اگر کوئی ری رائٹ کر رہا ہے تو آپ اپنا حق استعمال کریں. وہ جو رائٹ کا اختیار ہے کانسٹیٹیوشن کی رائٹنگ کا، جو پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، تو پارلیمنٹ اپنا اختیار استعمال کر لے اگر ان میں ہمت ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو پھر جس کا دل کرے گا وہ استعمال کر لے گا. کوئی جتھے بنا کے سڑکوں پہ کر لیتا ہے، تو سپریم کورٹ کے پاس تو آپ کے اپنی گیون سرکمسٹانسز میں آپشن ہے. جب انہوں نے انٹرپریٹیشن انہوں نے کرنی ہے ہر چیز کی، تو وہ پھر جو بھی کر لیں. آپ کو اس پہ اعتراض ہے تو اس پہ کارروائی کر کے دکھائیں. خیر ہم دور نکل رہے ہیں، واپس آتے ہیں عمران خان صاحب پہ، اس پہ کہ اگر شجاع پاشا صاحب نے ان کو سپورٹ کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ لنک کرتے ہیں نا اس سٹوری کے مطابق کہ وہ پھر انہیں دبئی میں ریٹائرمنٹ کے بعد نوکری مل گئی تھی شجاع پاشا صاحب کو، تو انہی لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا. یہ ساری باتیں بظاہر تو یہ سٹوری ہے نا ایک، لیکن شجاع پاشا صاحب پاکستان میں موجود ہے. مجھے امید ہے کہ وہ اس بات کی تردید کر دیں گے اگر ان کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کے لیے اس طرح کی جو سپورٹ ہے وہ تو اس کے بڑے اسٹرانگ ایویڈنسز ہیں. چلے شجاع پاشا صاحب کا خود کبھی ایسا بیان مجھے نہیں یاد، ایسا شاید کوئی ہو یا نہ ہو مجھے نہیں یاد، لیکن جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے تو پچھلے دنوں جب ایک کینڈیڈیٹ کی وہ انتخابی مہم چلا رہے تھے، اپنے گھر میں انہوں نے جلسہ رکھا ہوا تھا ایک، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہم نے پھر ایک تیسری طاقت کھڑی کر لی اور ہم نے اس کو سپورٹ کیا. تو اگر سابق DGISI ریٹائرڈ جنرل ظہیر الاسلام عباسی صاحب خود فرما رہے ہیں کہ یہ تیسری فورس ہم نے بنائی تھی اور ہم نے سپورٹ کیا، تو پھر اتنے اسٹرانگ بندے کے خلاف کوئی کارروائی کیسے کرے گا؟ پھر یہ جو حکومت کے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، وہ جن لوگوں سے ہماری بھی حکومتی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے یا بات چیت ہوتی ہے، تو ان کے رونے دھونے کی وجہ سمجھ آتی ہے نا کہ ان کو تو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا. اور اگر واقعی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، جنرل ظہیر الاسلام والی تو ہم نے خود سنی نا، آپ سب نے وہ ویڈیو سنی ہوئی ہے. ابھی یہ جب 17 والا الیکشن تھا، 17 جولائی والا، تو پنجاب کا ضمنی الیکشن جو تھا 20 سیٹوں کا، تو اس سے پہلے اس میں جلسے کی آپ کو یاد ہوگا وہ ویڈیو. تو اب اسی طرح یہ جو پاشا صاحب کے بارے میں ڈیٹیل آ گئی ہے. تو اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہے تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ پھر یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ کوئی نہیں آنا. تو یہ جو ایک کیمپین چلا رہے ہیں نا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، شاید وہ اسی وجہ سے چلائی جا رہی ہے. ایک تو الیکشن کمیشن نے بھی تو کمال کیا نا، 8 سال لٹکا کے رکھا ہے ایک کیس کو. مطلب آپ کمال ہی ہے. ویسے پھر وہی بات ہے کہ پھر اس کا مطلب کوئی پریشر تھا. 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں نا، یا تو واقعی یہ پروسیجر بہت لمبا ہے
کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، یا وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ نالائق تھے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں، اور انہیں کرنا نہیں آیا. اور تیسری چیز پھر یہ ہو سکتی ہے کہ بڑا پریشر تھا جن پہ، جو کہ عموماً ہمارے ہاں لوگ جب اپنی ان جاب سے اس پوسٹ سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کا رونا روتے ہیں. تو اس کیس میں اگر یہ سب بڑے شامل ہیں تو کوئی فیصلہ نہیں ہونا، نہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونا ہے، نہ ہی انہیں کوئی سزا ہونی ہے. ہاں وہ جو امریکہ جانے والا مسئلہ ہے نا، اصل میں انہوں نے بھی تو بڑے لمبے لمبے ہاتھ مارے نا. بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کافی بڑا ہیوج قسم کا انہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے عارف نقوی صاحب نے. تو وہ اس قسم کے بھی مسائل ہیں، اور بھی مسائل ہیں امریکہ کے پاس، تو ان کے پاس ان کے حوالے سے تو وہ تو ساری چیزوں کو کر لیں گے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو شاید موجودہ حکومت بھی انہیں کچھ سپورٹ ہی کر رہی ہو. حکومت ہماری ماشاءاللہ اس قسم کی ہے، اتنی ہومیوپیتھک سی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. حکومت میں آنے کے بعد اگر نواز شریف صاحب واپس پاکستان نہیں آ سکتے، مریم نواز صاحبہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتی. اور جیسا اس دن ہمارے ساتھ بیٹھک میں عمران شفقت صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی تقریر نہیں چل سکتی ٹی وی پر، یہ ہم سب کے سامنے ہے نا. 3-4 ماہ ہو گئے ان کو، 3 ماہ سے زیادہ آئے ہوئے ہو گئے اس حکومت کو. اگر وہ نواز شریف صاحب پر سے یہ پابندی نہیں اٹھا سکتی یہ حکومت کہ وہ ٹی وی پر ان کا خطاب چل سکتا ہے، ان کے کوئی بات چیت آ سکتی ہے، کس بات کی حکومت ہے یار یہ؟ آئی ایم شیور یہ والی حکومت کام کر رہی ہوگی کہ کسی طرح عارف نقوی صاحب کو بچا لیا جائے، وہ امریکہ کے حوالے نہ ہوں، اور وہ انگلینڈ سے ہی، انگلینڈ بھی ہمارے حوالے کر دے، ہمیں بھجوا دے، اور پھر ہم ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے نیگوشیٹ کر کے، جیسے ہم نے ملک ریاض صاحب کے پیسوں کا کیا تھا. انگلینڈ نے ہمیں پیسے بھجوائے، ہم نے ملک صاحب کو واپس دے دیے. کتنا ثواب کا کام، نیکی کا کام، کئی لوگوں کا بھلا ہو گیا ہوگا نا. ملک صاحب کا بھی بھلا ہو گیا، عمران خان صاحب کا بھی بھلا ہو گیا ہوگا، اور وہ شہزاد اکبر صاحب تو تھے ہی ڈیل کرنے والے، جو بند لفافوں پہ لوگوں سے سائن کرواتے ہیں ڈیل بنا کے نا NCA کی. اچھا وہ NCA والی بھی خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان کے حوالے کر دیے انہوں نے، سما پر بھی چلی وہ خبر کہ انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے انگلینڈ کی، جو ملک ریاض صاحب کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ انہوں نے پاکستان کے حوالے کر دیا. تو وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا یا نہیں کیا، کیونکہ اس حکومت نے اگر اس کو اوپن کیا تو نظر آ جائے گا. اسی طرح الیکشن کمیشن نے اگر اس کا ڈیسیژن سنا دیا اس حکومت کو ہوتے ہوئے تو شاید ممکن ہے. ادروائز یہ چند دن کی مہمان ہے. جو خبریں آ رہی ہیں کہ اگست کے مہینے میں بنانی ہے ہم نے نگران حکومت، اور اکتوبر میں کرانے الیکشن، تو یہ حکومت تو گئی پھر 1 مہینے بعد. تو پھر کس نے پوچھنا الیکشن کمیشن کو کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا؟ نیا الیکشن ہوگا، اب پھر دیکھی جائے گی، ایک نیا ڈھول بجے گا، نئے نعرے لگیں گے، پھر ایک اور تبدیلی کی باتیں ہوں گی. پھر جب نئی حکومت بنے گی تب دیکھ لیں گے ہم. تو الیکشن کمشنر کے حوالے سے اسی لیے عمران خان صاحب نے شور مچایا ہوا ہے نا. اور فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں بڑا سارا انہوں نے ایک اشتہار بنا کے لگایا ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے کیا غلط کام کیے ہیں، یا الیکشن کمیشن نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس بھیجنا چاہ رہے ہیں. اس میں ان کا مین مدعا یہ ہے کہ ہمارا فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ PDM کے لوگوں سے مل رہے ہیں. بھائی واہ سبحان اللہ، مطلب آپ خود ہی کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس تو سب کے چل رہے ہیں، تمام پارٹیوں کے چل رہے ہیں. اچھا اس میں بھی ان کا عمران خان صاحب کا اپنا کلیم یہ ہے کہ PTI وہ پہلی پارٹی ہے جس نے فارن فنڈنگ شروع کی تھی. تو حضور پھر سب سے پہلے آپ ہی جواب دے دیں، پھر اس پہ اعتراض کیا آپ کو؟ خیر چیف الیکشن کمشنر پہ وہ اعتراض تو یہ کرتے ہیں کہ وہ PDM سے مل رہے ہیں، لیکن جو الیکشن کمیشن کے ذرائع ہیں ان کے مطابق پتہ چلا ہے کہ پچھلے جس عرصے سے یہ بات چیت چل رہی ہے اس میں سب سے زیادہ ملاقاتیں PTI کے لوگوں نے کی ہیں چیف الیکشن کمشنر سے، جس میں ان کے منسٹرز بھی شامل ہیں، شاہ محمود قریشی بھی شامل ہیں، اور لوگ بھی ہیں. تو وہ سب سے زیادہ ملتے رہے ہیں. تو پتہ نہیں کن ہواؤں میں رہتے ہیں، وہ صرف پریشرائز کرنے کی گیم کھیل رہے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ اس پر کوئی فیصلہ نہ آ جائے، کیونکہ فیصلہ آئے گا تو پھر شاید بہت سے لوگوں کے نام کھل جائیں گے. عمران خان صاحب کو تو فرق نہیں پڑتا، ان کے بارے میں تو جو بڑی سے بڑی چیز ہے سوائے اس کے کہ آپ انہیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیں یا کوئی ایسی ان کے خلاف کارروائی ہو جائے، ادروائز ان کے بدنامی کے حوالے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دنیا کی بڑی سے بڑی بدنامی جو ہے ان کے سر پہ تھوپ دیں، ان کا نا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو وہ فلاں بندے نے بھی کی تھی دنیا میں. مطلب وہ چاہے نمرود پہ لے جائیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ کر کے اور انہوں نے کر دینا ہے. انہوں نے کہا یہ تو وہ ہوا تھا نا، تو ہماری طرف سے ہو گیا تو کیا ہو گیا. یہی حال وہ فارن فنڈنگ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور فواد چودھری صاحب نے ایک اور بڑی مزیدار بات کی ہے. وہ آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے، اب تو وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھتے ہیں نا، 90 شارہ پہ بیٹھے یا جہاں بھی ہوں، تو دیکھیں شاید وہ کچھ باقاعدہ پنجاب حکومت میں بھی شامل ہو جائیں. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب حکومت کا وہ حصہ ہوں گے. تو انہوں نے وہاں بیٹھ کر بات کی ہے کہ پنجاب کے جو IG تھے ان کو وہ تڑیاں لگا رہے تھے. ان کا ان کو
جو طریقہ کار ہے عمران خان صاحب کا کہ ان کو دیکھ لیں گے، وہ کہا راؤ یاسر جو ہیں وہ بے شرم آدمی، اور وہ اب ریلوے میں چلے گئے ہیں، اب جو لوگ ریلوے میں سفر کرتے ہیں وہ اپنے سامان کی حفاظت کریں اور اپنی خواتین کی بھی حفاظت خود کریں۔ تو فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہوئے یہ میں شہباز گل صاحب کی بات کر رہا تھا، معافی چاہتا ہوں اگر میں نے فواد چودھری کا نام لے دیا تو، شہباز گل صاحب یہ بات کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ایک بے شرم آدمی ان کی حکومت میں بھی موجود تھا، اور یہ تو وہ زبانی بات کر رہے ہیں، خواتین کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو اس کی وہ خواتین جو ہیں شکایت لے کر آئیں اور وہ عمران خان صاحب تک بھی شکایت پہنچی، لیکن انہوں نے وہ ویڈیوز لے کے اس بے شرم آدمی کو بلیک میل کیا اور اپنا کام نکلوایا، اور وہ بندہ، وہ جو بے شرم آدمی ان کی اس کے سٹینڈرڈز کے مطابق آتا ہے، وہ ہے ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب جو نیب کے چیئرمین تھے، اور شہباز گل صاحب کے وزیر اعظم اور اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، انہیں کچھ نہیں پوچھا۔ تو جو خواتین کی عزت کی حفاظت یا خواتین کی حفاظت کے حوالے سے باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، باتیں آپ کو کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچ لیں کہ آپ کا اپنا رویہ کیا رہا ہے جب آپ طاقت میں تھے، جب آپ کے پاس اختیار تھا، جب آپ کچھ کر سکتے تھے، تو اس وقت آپ کا رویہ کیا رہا ہے؟ آپ نے تو کسی کی عزت کی حفاظت کی پرواہ ہی نہیں کی، تو اب آپ باتیں بنا رہے ہیں۔ اور جناب ہاں، ساتھ وہ اس جو فورن فنڈنگ والا کیس ہے نا، اس کو وہ سکور سیٹل کرنے کے لیے وہ اب شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک سکینڈل لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے کوئی $5 لاکھ وصول کیے دبئی کی کسی کمپنی سے، جو کہ بیسیکلی اوریجنلی وہ جو ہے انڈین کمپنی ہے، اس کے لوگ جو ہے نا، تو اور یہ نیب کا ریفرنس تھا، حضور والا نیب کا ریفرنس تھا، اور یہ انہوں نے وصول کیے تھے 16 اور 17 کے بالکل شروع میں، 2017 کی جنوری میں، تو نیب کا ریفرنس تھا۔ تو آپ یہ جو 3.5 سال حکومت فرما کے گئے ہیں تو جھک مارتے رہے ہیں آپ، اس دوران میں اس کیس میں انہیں پکڑتے اندر کر لیتے، آج اس طرح سے نئی معلومات کے طور پہ لے کر آئے ہیں، یہ آپ کے پاس آج کہاں سے آ رہی ہے چیزیں؟ اور آج آپ کو نیب سے یا کون سے وہ ذرائع ہیں حکومت میں جو آپ کو یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں، اور اگر آپ کے دور میں تھی تو آپ نے اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ تو یہ باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو آپ کو اپنی چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اب شاہد خاقان عباسی کے لیے کر لیں یا نیب چیئرمین کے حوالے سے آپ جو پرانی چیزیں اٹھا کر لے آئے ہیں ان سے اب نہیں فرق پڑے گا، آپ اپنے والے باتوں کا جواب دیں۔ ہاں، کل کو اگر آپ دوبارہ حکومت میں آ جاتے ہیں پھر اس کو کر لیجئے گا، کیونکہ آپ نے اپنے جب ٹائم تھا اس وقت آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اور جو ہماری اکانومی کی حالت ہے وہ شیخ رشید صاحب نے بھی بیان دیا، مطلب بات تو ان کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن بارہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ اکانومی کو بڑے خطرات ہیں اور پیسے نہیں مل رہے ہیں، ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں پیسے نہیں دے رہے ہیں، اور وعدے کے باوجود IMF سے بھی نہیں مل رہے ہیں۔ اچھا، IMF کا ہم لوگ جذباتی اس میں تو کہتے ہیں، لیکن ان کا ایک پروسیجر ہے، وہ پورا ہمیں فالو کرنا پڑے گا، اور وہ جو ڈائریکٹرز لیول پہ اب جو اپروول ہونی ہے اس میں 2 سے 3 ہفتے اور لگ سکتے ہیں، وہ ایک سرٹن پروسیجر ہے، وہ پورا ہوگا۔ ہاں، اس سے نیچے سٹاف لیول پہ وہ چونکہ اپروول ہو گئی ہے، اس وجہ سے گورنمنٹ بھی مطمئن تھی، وزراء بھی مطمئن تھے کہ یہ سارا پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ خیر، اس میں اب آرمی چیف کی انوالومنٹ بھی نظر آئی ہے، اگرچہ اس کے حوالے سے امریکی جو ہے ذرائع آفیشیل انہوں نے تو اس کے بارے میں کچھ بتانے سے انکار کر دیا، ان کا اس طرح کی جو نجی گفتگو ہوتی ہے اس کی ہم ڈیٹیل نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں چونکہ اطلاع مل گئی ہے کہ ہمارے آرمی چیف نے بھی ریکویسٹ کیا کہ یار جلدی کرا دیں، پیسے مل جائیں تو مل جائیں گے، لیکن شیخ رشید صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ ہمارے پاس 90 دن کے بجائے 45 ڈیز کے ریزروز رہ گئے ہیں، یہ خطرناک بات ہے۔ اور بھی مسائل ہے جو میں نے بھی 2 دن پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ PSO کا جو ادائیگی ہے وہ کوئی 400 سے 500 ارب روپے کے مسائل ہیں، تو وہ اس میں ایون پیٹرول کی جو سپلائی ہے وہ رک سکتی ہے۔ اب حکومت نے جو ڈیلرز ہیں ان کا مارجن بڑھا دیا ہے، اس کی وجہ سے پرائس بھی بڑھنے کا خطرہ ہوگا۔ اور جناب اس 1 مہینے میں جو آج ختم ہو گیا جولائی، ڈالر جو ہے 1 جولائی کو 204 روپے 85 پیسے سے شروع ہوا تھا اور 239 روپے 37 پیسے پہ ختم ہوا ہے، یعنی کوئی 35 روپے کا فرق پڑا ہے 1 مہینے میں، یہ جو ایکچوئل نمبرز میں ہے۔ اچھا، اب خیر، اب یہ تو ہم لاسٹ ورکنگ ڈے جو ہے بینک کا اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اب جب منڈے کو مارکیٹ کھلے گی تو ممکن ہے اور زیادہ بڑھ جائے، تو لوگوں کے لیے تو مصیبت بنی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کچھ سوچیں، ایک یہ اکانومی کی مصیبت ہے، یہ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے،
پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, بجلی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں, یہ اگلے 1-2 ماہ میں جو بل آنے ہیں وہ چیخیں نکل جانی ہیں. اور یہ عمران خان صاحب کہتے تھے رلائیں گے, آپ کا یہ موٹو نہیں تھا, لیکن کام آپ بھی وہی کر رہے ہیں, رلانے والے کام کر رہے ہیں, لوگوں کو چیخیں نکلوانے والے کام کر رہے ہیں. تو اس پہ خدا کا خوف کھائیں, کچھ اور سوچ لیں. اور محرم کا آغاز ہو گیا ہے, نیا سال ہے اور غم کے دن ہیں. ایک بڑا پیغام ہے حضرت امام حسین کے حوالے سے کہ حق کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ اس کے ساتھ میں لنک نہیں کر رہا ہماری سیاسی جماعتوں کے ساتھ. یہ جو ہماری سیاسی جماعتوں میں عمران خان صاحب نے کر دیا نا, وہ تو ہم اس پہ کچھ بات ہی نہیں کر سکتے. بہرحال خوبصورت اس میں چیز ابرار الحق صاحب کا مجھے میسیج لگا ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. میرے بھی کسی زمانے میں فیوریٹ سنگر رہے ہیں, وہ ہم نے سنا تھا ان کا کنے کنے جانا بلو دے کار, وہ وہاں سے شروع ہوئے تھے, بڑا شہرت ملی انہیں. اور اب وہ جو انہوں نے اپنی ویڈیو اٹیچ کی ہے, پوسٹ کی ہے, وہ کی ہے خانہ کعبہ کا جو غلاف بن رہا تھا اس میں وہ شامل ہے, اس کی تیاری میں. تو بڑی سعادت کی بات ہے, وہ بہت خوش ہیں. اور پہلے تو ہمیشہ خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو حج کے موقع پر تبدیل ہو جاتا تھا. اس مرتبہ پہلی مرتبہ ہوا کہ 1 محرم کو وہ تبدیل ہوا ہے. تو ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے, ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ایک پاکستانی کولیگ جو ہیں, ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. ویسے تو بہت سے پاکستانی شامل ہوتے ہیں اس سارے پروسیس میں, ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے وہ. اور اس کے بعد جو پرانا اترتا ہے اس کے جو پیسز ہیں وہ تبرک کے طور پہ, تحفے کے طور پہ دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ بھیجے جاتے ہیں, جس میں بہت سے پاکستانیوں کو بھی وہ یہ سعادت حاصل ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے, ہم سب کے لیے حالات کو بہتر کر دے. شکریہ.